नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ग़ुलाम नबी कुमार सईद इरफान नबी के साथ GNK उर्दू और उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कलमकार से मुलाकात के इस प्रोग्राम में हम आपको वक्तन फ़वक्तन उर्दू ज़बान व अदब की कई मशहूर व मारूफ़ शख्सियात से रूबरू कराते आए हैं। जी हाँ, आज भी हम एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हुए हैं। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर नज़ीर जौहर साहब हैं। आप पेशे से जम्मू कश्मीर के एक आला ओहदे पर फाइज़ रहे हैं। नज़ीर जौहर का शुमार जम्मू कश्मीर के नुमाइंदा अफसाना निगारों में होता है। आपने अफसाने भी लिखे, नावल भी तहरीर की, रेडियो के लिए आपने ड्रामे भी लिखे हैं। इसके अलावा आपके ड्रामे और कई सीरियल दूरदर्शन श्रीनगर से नशर भी हुए हैं। नज़ीर जौहर साहब की अभी तक 2 अफसानी मजमे, 2 नावल और 1 सवानिया उमरी शाया हुई है। आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नावल निगारे से किया है। ये एक बड़ी बात है। पहले इंसान छोटे मोटे अफसाने लिखकर अदबी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, लेकिन आपने एक बड़ा कदम उठाते हुए नावल की तरफ कदम रखा और 2 अहम मजमूए इस तरह आपके मंज़र आम पर आ चुके हैं। इस हवाले से बातें होंगी। इसके अलावा नज़ीर जौहर साहब की कई किताबें ज़ेर तरतीब हैं, जिनमें अफसानवी मजमूए और नावल भी शामिल हैं। नज़ीर जौहर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। नज़ीर जौहर साहब, सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में और अपने ख़ानदान के बारे में कुछ बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, मतलब आपका आबाई वतन कहाँ है और फिल वक्त आप कहाँ मुकीम हैं। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन और आपको खुलूस प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और GNK उर्दू का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए दावत दी और मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं उर्दू अदब के तई उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और GNK उर्दू श्रीनगर को दाद तहसीन पेश करता हूँ। जी शुक्रिया। कि उर्दू अदब के तई इनकी खिदमत बड़ी हौसला अफजा हैं और आजकल जिस सरगर्मी से इन्होंने अपना मिशन जारी रखा हुआ है तो वो काफ़ी हौसला अफजा है। शुक्रिया। और मैं इस बात के लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अब आपके सवाल का ताल्लुक़ जो है, मेरी पैदाइश वादी कश्मीर के एक हसीन और जमील खिते से हुई है, जो कश्मीर की वादियों में एक वादी, खूबसूरत वादी के तौर मशहूर मारूफ़ है जी। और जिसे हम वादी लोलाब के नाम से जानते हैं और मारूफ़ भी है वो। जी यकीनन। तो वादी लोलाब के हुस्न जमाल की कैफियत को बयान करना ज़रा तवील होगा। इस हवाले से मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा, जो उनकी नज़म से लिया गया है, जो नज़म उन्होंने वादी लोलाब की खूबसूरती से मुतासिर होकर रकम की है। कहा है, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा अब,
مرغان سحری تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب، واہ 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 واہ، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب، واہ، خاکسار نے بھی وادی لولاب کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے ایک نظم کہی ہے، واہ، تو ارشاد، ایک بڑی نظم ہے، میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ مضراب کے تاروں کے تلاطم کو ذرا دیکھ، مضراب کے تاروں کے تلاطم کو ذرا دیکھ، مشتاق کا نغمہ ہے تو انور کی اذاں ہے، واہ واہ واہ، لولاب جہاں ہے، لولاب جہاں ہے، واہ، اسی لولاب کا ایک خوبصورت گاؤں جو اب قصبے کی صورت اختیار کر چکا ہے، جی، سوگام کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں میری پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کے حوالے سے، تو وہیں سے میرا بچپن وہیں پہ گزرا ہے، جی، تو وہیں اب آپ کے آبا و اجداد کا تعلق لولاب سے ہی ہے؟ میرے آبا و اجداد کا تعلق لولاب سے ہے، جی، تو کیونکہ لولاب ہی میرا آبائی علاقہ ہے، وہیں آپ پیدا ہوئے، وہیں پہ میری پیدائش ہوئی، جی، سوگام میں۔ اور فی الوقت آپ کہاں مقیم ہیں؟ اس وقت ہم سری نگر میں مقیم ہیں، جی، فرینڈس انکلیو سری نگر ایک جی، معروف کالونی ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ مقیم ہے۔ نذیر جوہر صاحب، آپ نے جوہر، آپ کا تخلص نام ہے شاید، جوہر آپ کا جی، جی، تخلص جی، ہے، جی، قلمی نام اختیار کیا ہے، جی 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 آپ کا اصل نام کیا ہے؟ میرا اصلی نام نذیر احمد لون ہے، جی، اور قلمی نام میرا نذیر جوہر ہے، جی، اسی نام سے میں لکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ جی، نذیر جوہر صاحب، آپ جو جموں کشمیر کے ادبی حلقے، موجودہ ادبی حلقے، ادب کے موجودہ منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جوہر صاحب، آپ اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ بتائیں، آپ نے کہاں تک اور کن کن تعلیمی اداروں سے تعلیم پائی ہے؟ میری تعلیمی شروعات ظاہر ہے میرے گاؤں سے ہوئی، ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک پرائمری اسکول تھا، جی، وہاں پہ والد صاحب ہاتھ پکڑ کے لے گئے، ادھر اندراج ہوا میرا، تو شروع ہو گیا وہاں سے، تو پرائمری سطح کی تعلیم وہیں تک۔ اس کے بعد ادھر سوگام میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے ہائی اسکول بھی تھا ہمارا ادھر، تو اس کے بعد وہاں پہ تعلیم ہوئی، وہاں سے میٹرک کر کے تو میں ڈگری کالج سوپور چلایا، ڈگری کالج سوپور میں میں نے 1 سال پڑھائی کی، جی، اسی دوران میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، تو کالج چھوٹ گیا، جی، لیکن میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور گریجویشن کی پرائیویٹ، جی، تو اس کے بعد مسافتی تعلیم کے ذریعے میں نے اردو میں ایم اے کی، اچھا، کشمیر یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی سے۔ جی، جی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم کو جاری کیوں نہیں رکھا؟ اس کے بعد میں سرکاری ملازمت میں آ گیا، تو اچھا، ماشاء اللہ، برسری روزگار آ گیا، تو آپ جموں کشمیر کی آپ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہیں، جی، کون سے محکمے سے آپ وابستہ رہے؟ میرا خوراک و رسدات محکمے میں ایک اعلیٰ عہدے پہ رہا ہوں، ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہے ہیں، اور میں نے وہاں پہ کافی کام کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یقیناً انسان جس شعبے سے وابستہ ہو، جس پیشے سے وابستہ ہو، اس کے ساتھ انصاف اور ایمانداری کے ساتھ ایمانداری برتنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح، درست۔ جی، یقیناً آپ نے اسی لیے پھر انسان کو سبودوش ہونے کے بعد بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ جوہر صاحب، آپ کے خاندان کے بعض افراد سیاست سے وابستہ رہے ہیں، جی جی، آپ سیاست کے ساتھ کیوں نہیں جڑ پائے؟ میرا تعلق یقیناً ایک سیاسی گھرانے سے ہے، جی، میرے دادا حضور فریڈم فائٹر رہے ہیں اور کئی بار جیل بھی جا چکے ہیں، جی، یہ 35-36 کی بات ہے، تو اس کے بعد سلسلہ چلا، اس کے بعد میرے بھائی صاحب وہ منسٹر بھی بن گئے، مرحوم مشتاق احمد لون صاحب، جی، وہ وزیر داخلہ رہے جموں کشمیر کے وزیر داخلہ جموں کافی کشمیر کے۔ دیر، تو گھر میں سیاسی ماحول رہا، لیکن میرا ذاتی طور سیاست سے اتنا لگاؤ نہیں رہا، دلچسپی نہیں رہی، دلچسپی نہیں رہی، جی، تو ہاں میرا لگاؤ شروع سے اسکول کے زمانے سے ہی اردو ادب کی طرف زیادہ رہا ہے، زیادہ رجحان رہا آپ کا اردو ادب کی کافی طرف اردو رہا ادب ہے۔ کے ساتھ میری بڑی محبت ہے اردو ادب کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے نوجوان نسل کے لیے اردو زبان ادب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ
جو پیشے سے دوسرے جو فیلڈ سے جن کا فیلڈ دوسرا ہو لیکن پھر اردو کی طرف آئے، جن کا رجحان پھر اردو کی طرف ہو، پھر اس میں اضافہ بھی کرنا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جوہر صاحب، آپ کے خاندان میں کیا کسی بزرگ کو علم و ادب سے شغف تھا؟ میرے دادا حضور ایک ادیب تھے۔ جی۔ ان دنوں چونکہ مکتب کا زمانہ تھا، جیسے میں نے عرض کیا وہ فریڈم فائٹر بھی رہے ہیں، تو ان کا فارسی ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ جی۔ تو انہوں نے خود نوشت مطلب اپنے قلم سے لکھے ہیں، قلمی نسخے ان کے کچھ موجود بھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک اچھی بات بتاؤں گا۔ اردو میں لکھتے تھے یا کشمیری میں؟ وہ پرشین میں لکھتے تھے۔ اچھا، وہ پرشین میں لکھتے تھے، جی۔ اور کشمیری میں بھی لکھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ میں سنانا چاہوں گا۔ ان کا ایک دوست سے سری نگر میں مولانا صاحب، مولانا نور شاہ صاحب، نور الدین شاہ صاحب کچھ ایسا ہے، تو ان کے پاس جاتے رہتے تھے۔ ایک بار وہاں پہ ان کو شاہ نامہ فردوسی، جو پرشین میں جو فردوسی نے لکھی، جی، تو وہ ان کی نگاہ سے گزری وہاں پہ مولانا صاحب کی لائبریری میں۔ جی جی۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ان نے مولانا صاحب کو کہا کہ یہ کتابیں لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کا مطالعہ کر سکوں۔ جی۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ کتابیں نہیں دے سکتا، آپ معاف کیجیے گا، کتاب نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر میں یہیں پہ اس کا مطالعہ کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ادھر بیٹھ کے مطالعہ کرنے کے ساتھ انہوں نے ترجمہ بھی کیا۔ انہوں نے بالکل اس کو تحریر کیا اپنے قلم سے۔ جی بالکل۔ اور بڑی خوبصورت ان کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ کیا جو قلمی نسخہ وہ نایاب، یقیناً نایاب ہوگا، تو پھر آپ نے اس کو شائع کرنے کا؟ نہیں، اس میں پھر کچھ اوراق کٹ گئے تھے، پھاڑ گئے، کچھ ورق تو کیڑے لگے تھے اس میں۔ اچھا۔ تو بچپن میں اتنا نہیں پتا تھا کتنا انمول سرمایہ ہے۔ جی یقیناً، یہ بعد میں مگر یہ اس واقعے کا تو مجھے پتہ ہے۔ تو اس حساب سے تو ہمارے گھر میں علمی ماحول تھا۔ جی۔ میرے والد صاحب بھی پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم تو تھے ہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کب سے لکھ رہے ہیں؟ پہلی تخلیق آپ کی کب اور کس رسالے میں میرا شائع دیکھا ہوئی؟ جائے تو اسکول سے ہی میں بڑا ڈیبیٹس میں حصہ لیتا تھا۔ جی۔ تھوڑی شعر و شاعری بھی ہوا کرتی تھی، تو ڈیبیٹس، تو اس کے بعد آگے بڑھ کے جو کالج کے دور آ گیا، تو وہاں سے میں نے پھر اردو میں خاصی دلچسپی دکھائی۔ جی۔ اور لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی پہلی تخلیق کس رسالے یا اخبار میں شائع ہوئی؟ میری پہلا افسانہ لکھا تھا میں نے، سری نگر ٹائمز میں وہ شائع ہوا تھا۔ جی۔ ادھورے سپنے تھا وہ افسانہ، تو میں نے ایسے ہی بھیج دیا۔ تو 2-4 دن میں اخبار میں نے دیکھا تو اس میں آپ کی تحریر شائع ہو گئی تھی۔ جی، اس میں تو اس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ جی یقیناً حوصلہ ملتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے سری نگر ٹائمز کے ایڈیٹر صاحب، اللہ مغفرت کرے، صوفی غلام احمد صاحب، جی، انہوں نے ادب کی بہت خدمت کی۔ جی، جن قلمکاروں سے بھی ہم نے گفتگو کی، ان سب نے کہا کہ ہماری پہلی تخلیق جو ہے سری نگر ٹائمز میں شائع ہوئی ہے۔ جی جی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سری نگر ٹائمز کی ادبی صحافت میں ایک مطلب اہم خدمت رہی ہے۔ جی جی۔ ایک اہم رول رہا ہے، کردار رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو انہوں نے مجھے پھر اپنے پاس بلایا بھی، گھر لے گئے ساتھ، میں چھوٹا تھا ان دنوں، تو پھر بولا بیٹے آگے لکھو، پڑھو، بھیجو، ہم چھاپ دیں گے۔ اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے۔ نذیر جوہر صاحب، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ناول نگار بھی ہیں، انہوں نے افسانے بھی تحریر کیے ہیں۔ ایک افسانوی مجموعہ ان کا شائع ہو چکا ہے، 2 ناول شائع ہو چکے ہیں، ان کی گفتگو، ان کا ذکر بھی بعد میں آئے گا۔ اس کے علاوہ ڈرامے بھی تحریر کیے ہیں جو نشر بھی ہوئے ہیں۔ آپ کی کل کتنی تصانیف شائع ہوئی ہیں اور ان کا محرک کیا رہا ہے؟ یوں تو ہر قلم کار افسانہ لکھ کے اپنی شروعات کرتا ہے ادبی خدمات کا۔ جی۔ لیکن میں نے اپنی پہلی تخلیق جو ہے ایک ناول کے روپ میں لکھی ہے۔ جی۔ تو میرا پہلا ناول تھا یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ جی۔ تو یہ 1995 میں ظاہر ہے یہ
یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ پہلا ناول ہے محترم نذیر جوہر صاحب کا جو 1995 میں شائع ہوا ہے. جی اس بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے. یہ ناول ہے، کل 100 صفحات پر مشتمل ہے یہ ناول، اور اس کے بارے میں جو 150 صفحات ہوگا. جی اب تقریباً 150 صفحات کا. یہاں 100 صفحات کی، کیا اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہوا ہے؟ 150. جی تو جی یہ شائع ہوا ہے، اس کی ناشر جو ہیں سیمات پرکاشن، سیمات دریا گنج پرکاشن دہلی سے شائع ہوا ہے. دلی سے شائع ہوا. تو اس میں کوئی پیش لفظ یا مقدمہ وغیرہ نہیں لکھا ہے کسی رائٹر؟ میرا پہلا ناول تھا، ناول اس حساب سے نہیں. جی 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 یہ نہ تھی ہماری قسمت نذیر جوہر صاحب کا پہلا ناول ہے. تو اس کے بعد آپ کا دوسرا ناول مہربان کیسے کیسے، جی یہ نذیر جوہر صاحب کا دوسرا ناول ہے جو سیمانت پرکاشن دہلی سے ہی شائع ہوا ہے. دونوں ناول وہیں سے شائع ہوئے ہیں. یہ پہلے ناول کے 3 سال کے وقفے کے بعد یعنی 1998 عیسوی میں شائع ہوا ہے. یہ 160 روپے اس کی قیمت تھی، اور اس کا پیش لفظ تحریر فرمایا رفیق راز صاحب نے، جو جموں کشمیر کے مایہ ناز اور ممتاز شاعر ہیں اور براڈ کاسٹر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کتاب کا پیش لفظ تحریر کیا ہے. یہ ناول جو ہے یہ 232 مطلب ضخیم ناول ہے، 232 صفحات پر مشتمل ہے. جی اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس ناول کے بارے میں؟ مہربان کیسے کیسے، میں نے یہ میرا دوسرا ناول ہے ماشاءاللہ. جی تو مہربان کیسے کیسے یہ اس کا سیریل بنا تھا. جی تو ان دنوں DD2 ہوا کرتا تھا ایک جی چینل. جی یقین ہم نے بھی دیکھے ہیں. جی جی دلی سے یہ قسطوں میں شائع ہو، یہ قسطوں میں ٹیلی کاسٹ ایپیسوڈ میں شائع نشر ہوا ہوگا. جی تو نشر ہوا. جی تو اس کا سیریل بھی بنا تھا اور اس کی کافی پذیرائی بھی ہوئی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اس بارے میں بھی جان کر. تو اس کے بعد گستاخیاں معاف ہوں، جی یہ آپ کا افسانوی مجموعہ ہے. جی جی یہ افسانوی مجموعہ 2000 عیسوی میں شائع ہوا ہے، 2000 میں یہاں پر دستیاب نہیں ہیں. تو اس میں کتنے افسانے آپ کے شامل تھے؟ اس میں 35 افسانے. 35 افسانے. 35. جی 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 جی. تو یہ میرا پہلا افسانوی مجموعہ تھا. ہاں 2 ناول لکھنے کے بعد سب لوگوں نے کہا افسانہ، کیونکہ میں افسانے بھی لکھتا تھا. جی تو پھر میں نے افسانوں کا مجموعہ چھاپ کیا آپ نے دوسرے اس کے دوسرے ایڈیشن کے بارے میں سوچا نہیں ہے؟ سیمانت پرکاشن دلی نے شائع کی. مطلب آپ کی ابتدائی تینوں کتابیں سیمانت پرکاشن دہلی سے شائع ہوئی ہیں. اس کی دوسرے ایڈیشن کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا؟ جی اس کے دوسرے ایڈیشن کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا کہ اشاعت کا؟ جی 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 اب کریں گے انشاءاللہ، ارادہ ہے. کیونکہ بعض اسکالر جو ہیں نئے ریسرچ کے تحقیق و تنقید کے میدان میں آ رہے ہیں جن کو کشمیری تخلیق کاروں سے متعلق مواد چاہیے ہوتا ہے، تو ان کو بعض دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ناول پہ بھی ان دنوں ایک کشمیر یونیورسٹی میں سیمینار ایک ہوا تھا. جی تو وہاں اس پہ بحث و تمیز ہوئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تنقید بھی ہوئی تھی. جی جی تو توسیع بھی، تعریف و توسیع بھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ آپ کی زیر طبع جو تصانیف ہیں کون کون سی آنے والی ہیں؟ میری زیر طباعت ایک افسانوی مجموعہ ہے جس میں تقریباً 50 افسانے ہیں. تو اور بھی غم ہیں. اس کا ٹائٹل ہے اور بھی غم ہیں. جی تو وہ انشاءاللہ اسی سال انشاءاللہ شائع ہو کے آئے گا. جی اس کے علاوہ تو ایک اور زیر طباعت ہے جی ناول، ایک باتیں ہیں باتوں کا کیا. واہ بہت خوبصورت عنوانات ہیں. جی 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 آپ کی افسانوی مجموعہ. یہ انشاءاللہ بڑا خوبصورت ناول ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ بھی زیر طباعت ہے اور انشاءاللہ یہ بھی اسی سال شائع ہوگا. واہ. تو آپ کی ڈراموں کی کتاب کوئی شائع نہیں ہوئی ہے چونکہ آپ نے ڈرامے آپ کے نشر بھی ہوئے ہیں. جی 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 ٹی وی پر، ریڈیو میں. تو جی 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 ان کی اشاعت کا بھی سوچیے گا. جی جی ان کی اشاعت نہیں ہوئی لیکن میرے پاس ان کا مسودہ موجود ہے. مسودہ آپ کے پاس موجود ہے. میرا خیال ہے کہ میں ان کو شائع کیا جانا چاہیے. جی 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 کتابی روپ جو ڈراموں پر، تاکہ ڈراموں پر کام کرنے کی راہ کھل جائے. جی جی جی. تو یقیناً کشمیر میں ہر صنف پر کشمیر میں اردو افسانے کا جو منظرنامہ ہے بہت قابل ستائش ہے. بہت افسانہ نگار
مایہ ناز افسانہ نگار کشمیر سے جی وابستہ ہیں، نور شاہ صاحب ہیں، وحشی سعید صاحب ہیں، کتنے لوگوں کے نام لیے جائیں ایک سے بڑھ کر ایک. اور جو پرانے ہیں پریم ناتھ بزاز سے، پریم ناتھ پردیسی سے شروعات کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے شروعات کی. پھر آج جو منظرنامہ ہے بہت قابل ستائش ہے. راجہ یوسف صاحب ہیں، طارق شبنم صاحب ہیں، ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مشتاق مہدی صاحب ہیں. بہرحال یہ سفر آگے جاری ہے اور بھی اس میں کئی نام جڑ سکتے ہیں اور لکھ رہے ہیں نئے نوجوان. تو پھر اس میدان میں کھرا اترنا یہ بھی بڑی بات ہے. دیکھیں کہ کہاں تک سفر آگے بڑھتا ہے ان لوگوں کا بھی. اور اس حوالے سے میں عرض کروں گا، دیکھا جائے تو ریاست جموں کشمیر میں افسانے کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ 1900 میں محمد دین فوک نے شروعات کی تھی افسانے کی، اور انہوں نے کچھ افسانے لکھے تھے. پھر 1926 میں پنڈت شام لال تیرتھ کشمیری ان کا تخلص تھا، بالکل، تو انہوں نے افسانے لکھے تقریباً 100 افسانے. اچھا، تو دیکھا جائے تو زیادہ عمر نہیں ہے افسانے کی یہاں پہ، لیکن اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ افسانے نے یہاں پہ اپنی لائی اور تال پکڑ لی. بالکل، اور سفر آگے جاری ہے، اور اس وقت بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لکھنے والے ہیں، بالکل، اور لکھ رہے ہیں بالکل. جموں کشمیر میں اردو افسانے کا جو مستقبل تابناک ہے، تابناک کہا جا سکتا ہے، لیکن ناول کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب ناول یہاں پہ کچھ زیادہ ناولسٹ نہیں ہیں، ناول نگار نہیں ہیں. تو میں نے شروعات کی تھی اور کچھ لوگ جڑ گئے. تو آپ کا صحیح فرمانا ہے کہ ناول میں کم لوگ دلچسپی لیتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وقت کی کمی کے موجب ایسا ہوتا ہوگا. ناول لکھنا، آپ جموں کشمیر میں اردو افسانے کا استاذ کس کو تصور کرتے ہیں؟ اردو افسانے کا استاذ مطلب جو اس وقت ہمارے سرپرست بزرگ اردو افسانے میں کہیں اچھے نام ہیں. میں اب نام لینا ٹھیک نہیں رہے گا. بالکل، کچھ لوگ رہ جائیں گے تو بالکل صحیح بات ہے. آپ نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی تحریکے، ڈرامے بھی لکھے، اور اس کے علاوہ آپ کس صنف میں مطلب لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں نے ناول بھی لکھے ہیں، میں نے افسانے بھی لکھے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے، افسانہ نگار یا ناول نگار؟ میں نے شعر و شاعری بھی تھوڑی بہت کی ہے. تو لیکن اس کے بعد میرا رجحان ناول نگاری اور افسانہ فکشن کی طرف آپ کا زیادہ رجحان رہا. اب پورا میرا یہ فکشن اور ناول کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے، دلچسپی ہے. ایک بات یہاں رہ گئی، اور افسانے میں متواتر لکھتا جا رہا ہوں. ایک بات یہاں رہ گئی آپ کی کتابوں کے بارے میں، زندگی یوں تمام ہوتی ہے، یہ محترم نذیر جوہر صاحب کی سوانح عمری ہے. میرے بھائی صاحب کی یہ آپ کے بھائی صاحب کی سوانح عمری ہے. اچھا، تو ان کا زندگی یوں تمام ہوتی ہے کے بارے میں بتاؤں گا. یہ دیکھا جائے تو ایک تاریخی دستاویز ہے. تو اور میرے مرحوم بھائی صاحب کی یہ سوانح حیات ہے. اچھا، مرحوم مشتاق احمد لون صاحب جو ریاست وزیر داخلہ یہ ان کی سوانح. باہر آپ نے نہیں لکھا ہے کہ سوانح عمری، اگر لکھا ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور اس کا فارورڈ لکھا ہے محمد یوسف ٹینگ صاحب نے. مشتاق احمد لون صاحب جو نذیر جوہر صاحب کے برادر ہیں، یہ ان کی سوانح عمری ہے جس کو ترتیب و تہذیب کے ساتھ نذیر جوہر صاحب نے شائع کیا ہے. محمد یوسف ٹینگ صاحب نے اس کا حرف اول لکھا ہے، اور اس کے بعد پیش لفظ تحریر فرمایا ہے نذیر جوہر صاحب نے. بہت خوب. آپ اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بھی سامنے لاتے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور اپنے بزرگوں کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے. آپ نے ان کو سامنے لایا، منظر عام پر لائے. اپنے اسلاف کا تو بالکل دھیان رکھنا چاہیے. بالکل، یقیناً. ان کی خدمات. آپ نے فکشن میں زیادہ نام کمایا ہے الحمدللہ. آپ نے کہا کہ شاعری کی طرف بھی آپ کا رجحان رہا ہے. پھر شاعری میں آپ نے کیوں تبازمائی نہیں کی؟ شاعری کے بعد مجھے بڑا دلچسپ لگا افسانے لکھنا اور ناول لکھنا. تو ظاہر ہے جب میں افسانے کی طرف آ گیا اور ناول نگاری کی طرف آ گیا تو شاعری کے لیے پھر کم ہی وقت بچا. یقیناً.
انسان ایک فیلڈ میں نام کما سکتا ہے، جی اچھا جی نام کما سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری صنف میں نہیں لکھ سکتا، جی 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 بس یہ اپنی اپنی پسند ہے، بالکل۔ آپ اسی میں آسانی محسوس کرتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں، تو یقیناً اچھی چیز سامنے آنی چاہیے، مطلب مقصد اس بات کا بالکل، اس بات سے ہے کہ کوئی اچھی چیز قارئین کو پڑھنے کو ملے۔ جی سر، آپ افسانے اچھے لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے ان معاصرین کے نام لے سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے دوش بدوش رسائل و جرائد، ہندوستانی رسائل و جرائد میں چھپتے رہے ہیں یا کشمیر کے رسائل و جرائد میں چھپتے رہے ہیں، جی اپنے جی۔ معاصرین کے نام؟ اچھا، میرے افسانے آپ کے اپنے وہ معاصرین جو آپ کے دوش بدوش رسائل و جرائد میں چھپتے رہے ہیں۔ میرے معاصرین میں ہیں نور شاہ صاحب، حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن میرے ساتھ ساتھ لکھتے رہے ہیں وہ۔ جی وحشی سعید صاحب ہیں، جی، حسن صاحب ہیں، عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ حسن صاحب جی بھی تو اس کے بعد جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، ہم عصر ہیں، ان میں راجہ یوسف صاحب ہیں، ان میں مشتاق مہدی صاحب ہیں، جی، ان میں ناصر ضمیر صاحب ہیں، جی جی، ان میں طارق شبنم صاحب ہیں، بہت سارے نام جی ہیں۔ جی، یقیناً سب کے سب نام کا ذکر گنانا جی 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 بہت مشکل ہوتا ہے۔ جوہر صاحب، آپ نے اتنا تخلیقی کام کیا ہے، اپنے فرائض انجام دیے ہیں، تو کیا کچھ ایسے ناقدین ہیں اردو ادب میں جنہوں نے آپ کو موضوع بنایا، آپ کی فکشن نگاری کو موضوع بنایا؟ جب میرا ناول مہرباں کیسے کیسے آیا تھا تو اس میں کشمیر یونیورسٹی میں ایک جی، اس حوالے سے ایک سیمینار ہوا تھا، جی تو اس میں جان محمد آزاد صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے، جی، یقیناً تو انہوں نے شعر حاصل بحث کی تھی اس میں، تو اس میں تنقید بھی تھی جی، اور تعریف و توصیف بھی۔ جی تو اس کے بعد بھی بہت سارے ناقدین ہیں جنہوں نے تعریف و توصیف بھی کی جی، جی اور کہیں کہیں تنقید بھی کی، جی، یقیناً اس سے انسان جس کا میں نے کھلے من سواگت استقبال کرنا چاہیے۔ یقیناً تنقید برائے اصلاح بھی ہوتی ہے، برائے تعمیر بھی ہوتی ہے، اور ہمیں ان سب باتوں سے بدگمانی نہیں لینی چاہیے۔ اب اس حوالے سے آج کل ایک بات یہ چلی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناقد بن کر آتے ہیں، جی، نقاد ہیں کچھ ایسے جی جی، جنہیں کچھ زیادہ واقفیت نہیں ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی گھس جاتے ہیں کہیں، جی سرسری اور اپنی ٹانگ گھسا دیتے ہیں، ٹانگ گھسا دیتے ہیں، تو اس سے بڑا دل خراب ہوتا ہے۔ جی یقیناً، لیکن جو واقعی جینون تنقید نگار ہیں، محققین ہیں، وہ سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب شمس الرحمن فاروقی صاحب کی بات کریں، پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کی بات کریں، انہوں نے جو کام کیا ہے، ایسے وہاب اشرفی صاحب کی بات کریں، جمیل جالبی تاریخ مورخ ہیں، بالکل، تو ایسے کئی ناقدین ہیں، کلیم الدین احمد صاحب کی بات کریں، ان کے کارناموں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جینون تنقید نگار جی ان کا تہہ دل استقبال ہے، ان سے جی علم و ادب کو بڑا فروغ ملتا ہے۔ جی یقیناً، حامدی کشمیری صاحب کو لے لیجیے، حامدی کشمیری صاحب کو لے لیجیے، اور قدوس جاوید صاحب ہیں، پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب ہیں، اس طرح کی کئی ناقدین ہیں جو واقعی جینون تنقید کرتے ہیں، جنہوں نے اس فکشن اچھی تنقید کر کے اپنا نام کما لیا اور باقیوں کے لیے راہ راست بن گئے۔ بالکل صحیح بات۔ تو جوہر صاحب، اس کرونا وائرس کے دور میں آپ نے کیا لکھا یا پڑھا؟ جی جی جی، کیونکہ ہمیں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد لکھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کا موقع ملا ماشاءاللہ۔ جی، تو دوسرا یہ کہ لکھ بھی رہے ہیں اس میں، تو ابھی جو ہمارا زیر طباعت جو ہے، جی کچھ نگارشات ہیں، آپ نے آپ کی تحریریں لگاتار مسلسل کچھ لوگوں کے دماغ بالکل لاک ڈاؤن ہو گئے، جی جی جی، اور لیکن کچھ اس طرح متحرک اور فعال رہے کہ انسان کا ذہن بہت حیران انسان ہو جاتا ہے، جی جی جی، تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی اس طرح ان حالات میں بھی کوئی گھر میں بیٹھ کر اتنا ان لکھ حالات سکتا ہے۔ میں نے ایک تحریر کیا ہے، ایک افسانہ، اس کا عنوان تھا یہ کیا ہوا۔ وہ تو بالکل کرونا کے منظر نامے آپ کی بیشتر اس دوران تحریر کی گئی آپ کی تخلیقات فیس بک پر نظر سے گزری، اخباروں پر نظر سے گزری، اور واٹس ایپ گروپس ہیں آج کل، تو بہت زیادہ لوگوں تک بہت قلیل وقت میں تخلیقات پہنچ جاتی ہیں، لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، ایسی کوئی
सोशल मीडिया के हवाले से तो बड़ी हौसला अफजा जी। बात है कि हम घर बैठे बहुत न सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच पूरी सकते दुनिया हैं। तक हमारी जी आवाज़ पहुंचती है, हमारी बशर्ते कि निगारशात हम पहुंचती हैं। मतलब सही हमारे ख्यालात इस्तेमाल पहुंचते किया हैं। जाए सोशल मीडिया तो का। इस पूरा शोब दौर में भी, ये कोरोना के दौर में भी मैं लिखता रहा जी माशाल्लाह। तो और अखबारात में छपते रहे मेरे अफसाने। जी तो एक बात तो मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में उर्दू इल्म व अदब के फ़रोग़ के तई जिन लोगों ने बड़ी गर्मजोशी दिखाई, उनमें अखबारात का भी एक जी ये बड़ा हिस्सा ज़ाहिर है। जी तो इसमें शुरुआत करते हैं हम श्रीनगर टाइम्स से। जी तो उन्होंने अदबनामा उन्होंने शुरू जी, किया जी, था, जी, अदब को फ़रोग़ देने का काम उन्होंने उसी शुरू के किया साथ था। आफ्ताब, जी रोज़नामा आफ्ताब, मरहूम सुनाबला साहब, जी उसमें भी जी छपते रहे जी हाँ अफसाने और इल्मी जो जितनी भी निगारशात थी। जी उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा कश्मीर उज़्मा का। जी तो कश्मीर उज़्मा ने काफ़ी काम किया इस हवाले से, ये मेरी ज़ाती राय है। जी जी कोई शक नहीं है। तो जावेद आज़ुर साहब बड़े कोना मशक अदीब हैं खुद भी। इसके अलावा आप कश्मीर उज़्मा का श्रीनगर टाइम्स, आफ्ताब, श्रीनगर जंग और ख़ास तौर पर इसका भी नाम लेना हमारा फ़र्ज़ बनता है तामिल इरशाद, हाँ, मैं वहीं जिसके पे एडिटर आकाश अमीन भट्ट साहब हैं, राजा मोहिद्दीन साहब हैं शरीक मुदीर, और इसके अलावा वो भी 2 सफ़हात पर मुश्तमिल अदबनामा हर हफ्ते बिल्कुल कई बरसों से शाया कर रहे हैं। तरतीब व तहज़ीब का काम अंजाम देते हैं डॉक्टर शाह फैसल साहब। वहीं पे मैं आ रहा हूँ। जी तो उसके बाद जो तामिल इरशाद ने एक चलाई, तहरीक चलाई, तो उसे काफ़ी हौसला मिला। जी जी उसके बाद आपने फरमाया तामिल इरशाद का। तामिल इरशाद से अखबार से मेरा गहरा ताल्लुक़ रहा है, जी बल्कि यह कहा जाए कि इन तामिल इरशाद के बानियों में मैं भी शुमार हूँ। माशाल्लाह। आकाश अमीन साहब के साथ, राजा मोहिद्दीन साहब के साथ, और मैं खाकसार, हमने उर्दू अदब के हवाले से तामिल इरशाद में अपनी शुरुआत की, माशाल्लाह। इल्म अदब के फ़रोग़ के हवाले से। वाह तो आकाश अमीन साहब ने भी बड़ी दिलचस्पी दिखाई, राजा मोहिद्दीन साहब ने भी। जी तो उनका गोशे अदब शुरू हो गया। वाह तो जब हमने वो पेज शुरू किया तो उस मशावरत में मैं भी था। अच्छी तो बात। और स्टार्ट में वहाँ पे डॉक्टर शाह फैसल साहब उनको रखा, तो मैं भी उनकी मदद और मावनत करता रहा। तो सुनकर बहुत खुशी हुई जी 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 कि जब पूरा वो जम गया तो उसके बाद जो बानियों में आपका भी शुमार जी होता जी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नज़ीर जवाहर साहब, आपने एक तंजीम भी आप एक तंजीम के भी सरबराह हैं जी 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 मेरे कारवान ख्याल अदब से, जम्मू कारवान अदब जम्मू कश्मीर। जी जी जी। और ये कब इसका आगाज़ किया था आपने? आप इसके सरपरस्त आला हैं, और क्या क्या प्रोग्राम आपने इसके ज़रिए मुनक़िद ये तो 2002 में हमने शुरू की थी। जी कारवान अदब जम्मू कश्मीर की तंजीम का हमने अदबी अंजुमन का हमने शुरुआत की थी, जिसकी दाग बिल डाली थी। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया था। जी तो उसके बाद ये जो हालात की नामसाइद हालात की वजह से सरगर्मियाँ थोड़ी मांद पड़ गई हैं। जी तो अब पिछले 2-3 साल से भी हालात कुछ ठीक नहीं रहे। जी तो अभी उतनी सरगर्मी बाकी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारवान अदब जम्मू कश्मीर का सदर भी हूँ। आप उसको फिर फाल बनाइएगा और हमारी कोशिश रहेगी ताकि इंशाल्लाह। नौजवानों की हौसला अफजाई हो, जी 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 हमारे बुज़ुर्गों की खदमात जी, जी, को जी। सामने लाया जाए। जी 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 बहुत ज़रूरी है जी, जी। कश्मीर में उर्दू अदब को फ़रोग़ देना, जी, जी, जी। इसकी तरक्की और तरवीज के लिए कोशा होना। जी 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 जौहर साहब, आप इतने बरसों से लिख रहे हैं, जी आपकी किताबें जो आपके मसवदे हैं उसको एकेडमियों को शाया करना चाहिए, उन पर माली मावनत फराहम करनी चाहिए। आपको अपनी जो तसानीफ़ है, तरतीब तसानीफ़, उनको या जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी में जमा करना चाहिए। जी जी जी। इसके अलावा क्या आपको यहाँ की तंजीमों या बैरून रियासत की तंजीमों ने सराहा, आपको इनाम इकराम से नवाजा? मेरी माली मावनत किसी ने नहीं की, जी लेकिन जो मेरी तख्लीक़ात रही वो मैंने अपनी बल पे की, अपनी कोशिश। क्या आपने मुसवदे जमा नहीं किए थे कल्चरल अकेडमी में? मुसवदे मैंने कहीं कहीं जमा किया, कहीं कहीं नहीं किया। अच्छा, तो फिर पैसा नहीं मिला वहाँ से? नहीं, कोई पैसा मैंने नहीं लिया।
یہ بدقسمتی کی بات ہے بہرحال، ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسی کتابوں پر مالی مدد کی جاتی ہے کہ جن کو دیکھنا تک گوارا نہیں ہوتا. میری تخلیقات تو ہر لائبریری میں موجود ہیں. اچھا، ماشاء اللہ ہندوستان کی لائبریریوں میں، جموں کشمیر میں تو. کچھ ایسی تنظیموں کے نام لے سکتے ہیں جنہوں نے آپ کی ادبی خدمات کو سراہا، انعام و اکرام کئی سے این آپ جی کو اوز کا نوازا؟ دیے ہمیں، لوکل این جی اوز. لوکل این جی اوز کا کہیں، اور ایک تھا وہ دلی سے اردو لٹریسی انجمن، کچھ ایسے نام. جی جی جی. تو انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا. اچھا. تو ایک کشمیر میں نیو ہوپ، تو انہوں نے ایوارڈ دیا مجھے. اچھا. تو کشمیر واچ انہوں نے دیا ہے. اچھا اچھا. اب پورا یاد نہیں ہے. جی ظاہر ہے سب باتیں یاد میں نہیں تو رہ سب سے سکتی. اچھی چیز یہ سمجھتا ہوں جب بھی میری تخلیقات شائع ہوتی ہیں اخبارات میں، تو وہ آپ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، اعزاز سے کم نہیں سمجھتے. اعزاز اس میں فون نمبر بھی ڈالتے ہیں تو لوگ جب فون کرتے ہیں پھر بہت فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تخلیق پڑھی تو جی جی، اور میں بڑے آرام سے سنتا ہوں، ان کو جواب دیتا ہوں. جی انسان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. بعض اوقات انٹرویو 20-25 منٹ سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ میں بڑے اخلاق سے خوش. ہاں ظاہر ہے کہ انسان کو آپس میں خندہ پیشانی سے میں ان کے جواب دیتا ہوں. یہ ایک اچھے انسان، پرخلوص شخصیت جی جی اور بہترین انسان کی نشانی ہے. جی. ڈاکٹر صاحب، آپ قومی، ریاستی اور جن بین الاقوامی رسائل و جرائد یا اخبارات میں شائع ہوئے ہیں. جی جی. مطلب کشمیر سے باہر آپ چھپے ہیں؟ کشمیر سے باہر شمع نکلتا تھا. ہاں جی. وہ فلمی میگزین اور افسانے بھی چھپتے تھے. اس میں 20ویں صدی میں میرے کچھ افسانے چھپے. ایک روبی ہوتا تھا جی. تو اس میں بھی چھپے. ایک آج کل تریاک ہے جی ممبئی سے، اس میں متواتر چھپتے ہیں. ایک گلدستہ ہوا کرتا تھا کلکتے سے، اس میں چھپتے رہے. جی جی. اخبارات میں ماشاءاللہ نئی دنیا میں چھپتے تھے. جی. ہند سماچار میں چھپتے تھے. انقلاب بمبئی سے، اس میں سیاست حیدرآباد سے. آپ فی الوقت کتنے رسالوں کی خریدار ہیں؟ یہ اور یہ نیا نظریہ، جس کے آپ لازوال میں ماشاء اللہ لازوال کے مدیر اعلیٰ، اس میں بھی چھپتے ہیں ماشاء اللہ. تو لوکل ڈیلیز میں تو ہے ہی ظاہر ہے. میں نے جنگ میں، تعاون شاہد عظمیٰ میں آپ کی تخلیقات پڑھی ہیں. پاکستان کے بھی کچھ رسالوں میں زنجیر ہے ماشاء اللہ. تو علم و ادب ایک ہے. جی جی ظاہر ہے سب لوگوں کے کہاں نام لے پائیں گے. بے شمار رسالے نکلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں. تو مسلسل سفر چلتا ہی رہتا ہے. تو مسئلہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو انسان کو اپنا دائرہ پھیلانا چاہیے. پھیلانا اس اعتبار سے کہ آپ کی تخلیقات لوگوں تک پہنچے، وہ پڑھیں اور اپنی رائے دیں. جی بالکل. تب اچھا لگتا ہے. انسان کے اندر جو جنون ولولہ پیدا ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کا. اس طرح مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ادب کا فروغ ممکن ہو پاتا ہے. جی جی جی. نذیر جوہر صاحب، ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. قلم کار کی اس کڑی میں یہ 32واں ایپیسوڈ تھا. تو اس میں آپ نے سماعت فرمایا محترم نذیر جوہر صاحب کو. نذیر جوہر صاحب جموں کشمیر کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں. ایک معتبر اور معزز افسانہ نگار، ناول نگار، فکشن نگار، ڈرامہ نگار، اور ایک علمی و ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. ان ساری باتیں نہیں ہو سکی اس پروگرام میں. انہیں اپنے کسی اور پروگرام میں جو فن، یہ ان کی شخصیت اور فن پر مختصر تعارف تھا. لیکن آئندہ جب ان کو دعوت دیں گے، زحمت دیں گے، تب مجموعی طور پر ان کی فکشن یعنی فن پر گفتگو ہوگی. اور ناظرین، اگر آپ ہماری چینل کو، ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ وہ بھی ان کی گفتگو اردو زبان ادب کی ایک اہم شخصیت سے متعارف ہوں، ان سے واقف ہوں، ان کی خدمات سے واقف ہوں. ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی شخصیت، ایک نئی مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.